मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वसीम रिजवी की पिटीशन जो मुंह पर दे मारी गई और साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। लगता था लोगों को कि शायद इतनी बेइज्जती होने के बाद में इस बदबख्त को कुछ हद तक एहसास होगा, रिपेंटेंस होगी, पछतावा होगा। लेकिन जो एक नया बयान जारी किया है वसीम रिजवी ने, वो फिर से लोगों को एक हंसी का मौका दे रहा है और वो ये कि अपनी हार तस्लीम होने के बावजूद वो कलाम इलाही कि जिसका एक नुक्ता भी, एक जेर, एक जबर भी नहीं बदला जा सकता, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कैसे एक अर्जी को जिसमें कि 26 आयात को एक साथ जिहाद के नाम पर हटाने को वसीम रिजवी ने चैलेंज किया था, कोर्ट में डाला था और उस अर्जी को कोर्ट ने मुंह पर दे मारा, फेंक दिया। तो सोचिए कितना करारा तमाचा इस शख्स के मुंह पर रहा। लेकिन बेगैरती की इंतहा देखिए, फिर से सोशल मीडिया पर बैठ करके एक वीडियो वायरल करता है और कहता है कि मैंने कुरान पाक में से 26 आयात को, जिनको उसने कहा है कि ये आतंकवाद की अलामत है, उनको हटा दिया है और एक नया कलाम पाक तैयार किया है। और वो कह रहा है कि मैंने इस कुरान शरीफ को जो नया बनाया है, जो कि दुरुस्त, उसको ये ख़ुद बता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है और उनको ये कहा है, मशवरा दे रहा है कि यही सही और दुरुस्त है, इसमें कोई टेररिज्म की आयत अब नहीं है और यही अब मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके का बयान इस बेवकूफ़ की तरफ से आना और लोगों को एक मौका देना उनको कि जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, इसने ये बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद पहले हर कोई यही समझ रहा था कि शायद अब क्योंकि इसको हार हो गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर इसके पिटीशन को मुंह पे दे मारा है, तो अब ये वही काम करेगा जो इसने कहा था, यानी खुदकुशी कर लूँगा अगर हार होते हुए देखूँगा। बहरहाल कुरान 1450 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक जो ना बदला ना बदलेगा, उसको बदलने की बात करने वाले न जाने कितने थे, मिटाने की बात करने वाले कितने थे, वो खुद मिट गए। वसीम रिजवी की बिसात और औकात ही क्या। एक कहावत है ना कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाता। कुछ ऐसी ही सिचुएशन वसीम रिजवी की हो गई है। और एक और जो बुजुर्गों की कहावत कभी सुनते आए होंगे कि जो खिसियानी बिल्ली होती है वो खंबा नोचती है, यही हालत है सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ने के बाद वसीम रिजवी की। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सुना आपने जो कैफियत रिजवी की है, वो लगता है ऐसा कि अब दिमागी तौर पर संतुलन बिगड़ चुका है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुफ्ती कासिम कासमी मौजूद हैं। एक बार उनसे जान लेता हूँ। मुफ्ती कासिम, आपने सुना कि क्या वसीम रिजवी बक रहा है? जो अज़ीज़ है, जो मतीन है, जो अज़ीज़ है, जो मतीन है, ये किताब उसका कलाम है, न मिटा सका है कोई इसे, न मिटा सकेगा कोई इसे। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद दूंगा, वहाँ के फाजिल जजेस को, कि उन्होंने वसीम रिजवी जैसे मलऊन की जो एक दरख्वास्त थी, न सिर्फ उसे वापस किया बल्कि उसके मुंह पर 50,000 रुपये का चपत और लगाया है। लेकिन कहते हैं कि बेगैरती इंसान को ज़िल्लत की घाटी तक पहुंचा कर रहती है। यही वसीम रिजवी है जिसने ये कहा था
کہ اگر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس کیس کے حوالے سے ہم ہارنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ہار سکتے ہیں تو ہم خودکشی کر لیں گے. تو مجھے تو یہ لگا تھا کہ بغیرت اب خودکشی کرنے جائے گا، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب تک ذلت کی آخری انتہا کو نہ پہنچ جائے تو تب تک انسان جو ہے پوری طریقے سے تباہ اور برباد نہیں ہوتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جس طریقے سے اس نے ایک گندا قدم اٹھایا تھا تو انتہائی درجے کی گندی گھاٹی میں جانے کے بعد ہی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے قرآن کریم کا، یہ ایک مذہب سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. یہ سپریم کورٹ آف انڈیا سے اوپر کا مسئلہ ہے، یہ سنویدھان کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر آج وسیم رضوی جیسے ملعون کی اس بات کو سپریم کورٹ کسی درجے میں قبول کر بھی لے تو کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، وہ گیتا پر، پھر رامائن پر، پھر ہندو دیوی دیوتاؤں پر، پھر عیسائیوں کی مذہبی کتابوں پر، اور اس طریقے سے اس ملک میں جہاں چند مذاہب کا مشترکہ مجموعہ ایک چمن کے طور پر رہتا ہے، ہر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگے گا تو سپریم کورٹ کس کس کی درخواست کو قبول کرے گا؟ تو اولاً تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس طریقے کے وکیل اسے ملے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا انسان ہے. کسی وکیل سے اس نے مشورہ نہیں کیا ہوگا. اصل میں جو ابھی آپ نے کہا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب اسے یاد آ رہا ہوگا کہ لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خودکشی کب کریں گے، اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے اس نے ایک نیا پیترا کھیلا. اس کے اوپر تو پورے ملک کے لوگوں کو اس کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کے سپریم کورٹ آف انڈیا نے جس چیز کو رد کر دیا ہے، کیا سپریم کورٹ آف انڈیا پر اس کا اعتماد نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا غلط فیصلہ دے رہی ہے؟ اگر یہ مانتا ہے کہ غلط فیصلہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا پر انگلی اٹھا رہا ہے. اور جو ایسا کرنے والا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کا انسان وفادار نہیں ہو سکتا. اس کے خلاف ملک کے لیے غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو خود آگے بڑھ کر اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کروانا چاہیے، اور اس کو جیل کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی سخت ضرورت ہے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم جیسی مقدس جو کتاب ہے، یہ کوئی آج کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. 1450 سال سے یہ کتاب بغیر زبر زیر کے اور نقطے کی تبدیلی کے موجود ہے. تو ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود خدا نے لے رکھا ہو، ایک گلی کا جانور اٹھے اور یہ کہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ 26 آیتیں نکال دیں؟ ارے جو چیز انسانی دائرہ اختیار سے خارج ہے اس کے بارے میں آپ کیسے بکواس کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا یہ جہاد ہو رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس سے پریشانی ہے، ساری دنیا کے لوگ اسلامی جہاد سے متاثر ہیں. آپ یہ بتلائیے، میں بار بار اسی سے وسیم رضوی سے ہی پوچھوں گا کہ گائے کے نام پر جب انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ کس آیت کے تحت سیکھتے ہیں لوگ؟ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ ایک جانور کے نام پر انسان کو قتل کر دیں؟ جب کچھ لوگ مذہبی نعرے کے اوپر کچھ انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں تو وہ کس مدرسے سے اور کون سی قرآن کی آیت پڑھ کر آتے ہیں اور کہاں سے دہشت گردی سیکھ کر آتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کب کھڑے ہوں گے کہ جو لوگ انسانوں کو صرف اس لیے مار دیتے ہیں کہ وہ جے شری رام کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں؟ تو یہ بتلائیے یہ دہشت گرد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ کون سی آیتیں پڑھ کر آتے ہیں؟ میں اگر کھڑا ہو کر یہ کہنے لگوں کہ یہ سب کچھ، میں بالکل معافی کے ساتھ، حالانکہ میں ایسا کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک بیوقوفی جو وسیم رضوی نے کی ہے اسی پر سوال کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب گیتا سکھاتی ہے یا رامائن سکھاتی ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، تو کل سپریم کورٹ کیا میری جو یہ اپیل ہوگی اسے قبول کر لے گی؟ یہ سب بکواس کی باتیں. جو چیز دہشت گردی ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور رہی بات جہاد کی، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ جہاد کا مفہوم صرف اتنا سا ہے کہ اس دنیا سے ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے، ساری دنیا میں امن اور سلامتی پیدا ہو جائے، کوئی انسان کسی انسان کو اپنے قانونی دائرہ اختیار سے نکل کر کچھ بھی سزا نہ دے سکے. یہ ہے جہاد کا مطلب. جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، وسیم رضوی نے یہ مطلب سمجھایا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو یعنی مار دو، غیر مسلموں کو قتل کر دو، راہ چلتے ہوئے ان کے گلے کاٹ دو. یہ ساری چیزیں جہالت کی دلیل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو 26 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اگر ان آیتوں کو اوپر اور نیچے دونوں کو ملا کے پڑھیں تو مفہوم صاف ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک کتاب ہے جس میں چکن
تیار کرنے کی ریسیپی لکھی ہوئی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے اس کو کاٹ دیں، پہلے اس کی گردن کاٹیں، پھر اس کو ذبح کر کے اس کی چمڑی ادھیڑ دیں، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس کریں اور اس کے بعد اس کو گرما گرم تیل میں ڈال دیں. اگر میں اتنی بات لے لوں اور مرغے کا لفظ ہٹا دوں اور یہ کہوں کہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گردن کاٹ دو، چھوٹے چھوٹے پیس کر دو، گرما گرم تیل میں تل دو، تو سننے والا آدمی سمجھے گا یار یہ کتنی گندی تعلیم دے رہی ہے یہ کتاب. اب جب مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہے، چکن بنانے کی ریسیپی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ چکن تندوری اگر کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی یہ بات پوری اب ہوئی ہے. یہی بات جہاد کے متعلق کچھ جاہلوں نے پھیلا دی ہے کہ اوپر اور نیچے کی جو اصل باتیں ہوتی ہیں اسے کھا جاتے ہیں. انسان انسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، کسی کا حق نہ مار سکے اور انصاف اور عدل اس دنیا میں قائم ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. کیونکہ جو مذہب یہ سکھاتا ہو، بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. صرف مذاہب نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان ہی نہیں، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی جاندار کو، کتا، بلی، بھیڑ، بیڑیا کچھ بھی ہو، اگر آپ اس کو کسی تکلیف میں دیکھ رہے ہو تو ایک انسانیت کا جو اپنا فرض منصبی ہے وہ یہ ہے. اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اس جانور کی بھی مدد کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے جس مذہب کے اندر جنت کے فیصلے ہو جاتے ہوں، وہ کسی انسان کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات وسیم رضوی جیسے لوگوں نے پھیلائی ہے. اور میں اپنے علماء سے، یہ جو ہمارے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں علماء ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو 26 آیتیں ہیں ان پر اعتراضات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر امت کے سامنے اور عوام کے سامنے صحیح الفاظ میں نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے ہر مذہب کے ہر انسان تک قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے اصل مفہوم کو عام کریں. قرآن کی صحیح تفسیر ان کے سامنے جب جائے گی تو وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا ہے، یہ نفرتوں کو مٹانے والا کلام ہے، یہ تشدد کو ختم کرنے والا کلام ہے، یہ محبت، اخوت و انسیت کو پیدا کرنے والا کلام ہے، یہ انسانیت کو زندہ کرنے والا کلام ہے. یہ ہماری اور پوری قوم کے ایک ایک عالم دین کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان تک ہم قرآن کریم کی صحیح تعلیم اور خاص کر جہاد کے صحیح مفہوم کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ صرف اماؤنٹ ہی نہیں، کچھ لطیہ بھی اس کو دی جائے تو شاید عقل آ جائے گی. اور سپریم کورٹ کے فاضل ججوں کو ایک فیصلہ اور سنانا چاہیے کہ اس کے دماغ کا بھی علاج کرایا جائے. ہو سکتا ہے ایک انسان ہے بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا ہو، تو جو ماہر ڈاکٹرز ہوں دماغ کے وہ چیک اپ کریں کہ کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے. بلا وجہ 50 ہزار کا جرمانہ ایک بیچارے کمزور آدمی پہ لگ رہا ہو، دماغی توازن کھو چکا ہو، تو اگر ایسا ہے تو فاضل ججز کو اس کے لیے بھی حکم دینا چاہیے کہ ان کا دماغی چیک اپ کرایا جائے. اور اگر دماغی چیک اپ کرانے کے بعد بھی یہ نہیں سدھرتے تو 50 ہزار یا 5 لاکھ اس کے لیے کم ہے، اس پر ایک بڑا جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ اس جیسے پاگل لوگ دوبارہ اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکیں. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وسیم رضوی نے کتاب اللہ کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. اسی جیسا ایک اور پاگل ہے نرسنگانند سرسوتی، جس نے ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ان دونوں کا علاج سپریم کورٹ آف انڈیا ہندوستانی قانون اور سنویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے کرے. دیکھیے ہمارے مذہب نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ ایمان والو تم کسی بھی مذہب کے کسی پیشوا کو، ان کے مذہبی رسومات کو برا مت کہو، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. تم کسی کو برا مت کہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، ان کا مذہب، ان کی آستھا ہے، تو ان کی آستھا کا احترام کرو تو وہ بھی تمہاری آستھا کا احترام کریں گے. یہ تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی ہے، اسی لیے ہم تمام مذاہب کے پیشوا کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی جو آستھائیں ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں یا مذہبی ان کے جن کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا اور بڑے ہیں، پیغمبر وغیرہ، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی برا نہ کہے اور ہماری کتاب پر، ہمارے پیغمبر پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ آگے چل کر اس ملک کے امن و امان کے خلاف کوئی بھی انسان پروپیگنڈا نہ کر سکے اور کوئی بھی ایسی کوشش نہ کی جا سکے کہ جس سے یہاں کی آپسی محبت مذہبی منافرت کا رنگ لے لے اور یہاں کے امن اور چین میں خلل پیدا ہو جائے.
بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی قاسم قاسمی صاحب. تو آپ لوگوں نے سنا کس طرح تفصیل میں بیان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی امید ظاہر کی مفتی قاسم صاحب نے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا آگے، کیونکہ 50,000 روپے کا ایسا لگتا ہے کہ اس کو بہت چھوٹا اماؤنٹ لگا ہوگا، ایک ہیوی پنشمنٹ کے ساتھ میں، ایک ہیوی اماؤنٹ کے ساتھ میں اب آگے ساتھ ہی گرفتاری بھی ممکن کرے، ایسا انہوں نے بھی کہا ہے. اور یہ کہا کہ ہم کسی بھی مذہب کے پیشوا کو، کسی بھی مذہب کے پیغمبر کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمیں یہ درس نہیں دیتا. آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو فار ناؤ. میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے. میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے.